अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल माहिरू की एपिसोड नंबर 5 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाए। अभी हम शुरू कर लेते हैं आज के एपिसोड को। नावल का नाम है माहिरू, राइटर मानिया खान, यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 5। अल्लाह जी, आज सूरज कहाँ से निकला था जो हमारे किचन को अरीश शहजादी का दीदार नसीब हो गया। वो किचन में गई तो नौशा बेगम उसे देखकर चेहरे पर हैरानगी सजाए बोली, बस देख लें, मैंने सोचा कभी कभी दीदार करवा देना चाहिए किचन को भी। वो उनके गले में बाजू डालकर बोली तो नौशा बेगम हंस पड़ी। अच्छा तो मेरी चंदा क्या खाएगी, मैं अभी बना देती हूँ। वो उसके बालों पर हाथ फेरती बोली, अरे नहीं चची, खाना तो कुछ भी नहीं, मैं तो इसलिए आई कि आज काम वाली नहीं आई तो आपका हाथ बटा दूँ। वो आंखें मटकाती बोली, नहीं सोने, मैंने सारे काम कर लिए हैं, कुछ भी करने वाला नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हें सैंडविच बना देती हूँ। वो उसे कुर्सी पर बिठाती बोली, नहीं रहने दे चाची, मैं और जारी शॉपिंग पर जा रहे हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। वो वापस खड़ी होती बोली, अच्छा चलो ठीक है, अच्छे से खूब शॉपिंग करना, और तुम्हें बता दूं कि अब सिर्फ निकाह नहीं रुखसती भी होगी, मतलब अब्रिश का सिर्फ निकाह होगा और ज़याम की शादी के फंक्शन, पहले निकाह, फिर मेहंदी, रुखसती और वलीमा। नौशा बेगम ने तो अरीश के सर पर बम ही फोड़ दिया था। क्या, शादी? उसने हैरानगी से पूछा। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, अच्छे से शॉपिंग करना। मैं भी रात को ज़याम के साथ जाऊंगी, दुल्हन का जोड़ा वगैरह भी मुझे ही पसंद करना है। वो अपने लिए पानी का ग्लास भरती बोली, चाची, क्या दुल्हन का ड्रेस लेने के लिए आप मुझे भी साथ ले जाएंगी प्लीज़? उसने नौशा बेगम के दुपट्टे का पल्लू पकड़कर कहा तो वो हंस पड़ी, क्योंकि अरीश के बचपन से ये आदत थी, वो नौशा बेगम से ऐसे ही बात मनवाती थी। ओके, मगर मैं ज़याम के साथ जाऊंगी, पहले बता दूं तुम्हें। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ साथ रहूंगी और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगी। वो खुशी से कहती किचन से भाग गई, जबकि वो पीछे हंसकर रह गई थी। बरखुरदार, शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? 32 के हो गए हो, अब तो शादी कर लो। वो दादी के कमरे में बैठा उन्हें कबीले के बारे में सारी खबरें देने के बाद कहवा पी रहा था कि दाजान उससे बोले, आपको कितनी बार कहूँ मुझे शादी नहीं करनी, फिर क्यों हर बार वही टॉपिक छेड़ लेते हैं? मैं थक गया हूँ दाजान आपको बार बार इनकार करते करते, मगर आप नहीं छोड़ते इस बात का पीछा। वो कहवे की प्याली साइड टेबल पर रखता बोला तो दाजान ने उससे आंखें निकाली। बहुत ज़्यादा जुबान नहीं चलने लग गई तुम्हारी? मैं तुम्हारा दाजान हूँ, तुम मेरे नहीं, जो मेरी बात को रद्द करते हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं भी तुम्हारी इसी साल शादी करवा कर दम लूँगा। वो बोले तो आद्यान हंस पड़ा। चलें, देख लेंगे कौन शादी करता है और कौन नहीं। वो हंसकर कहता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फिर उनके पास जाकर माथे का बोसा देने को झुका, मगर दाजान ने नाराज़गी के तौर पर चेहरा पीछे कर लिया, जिस पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। ठीक है, ना दे बोसा, मैंने फिर भी नहीं मानना शादी के लिए। वो कंधे उचका कर कहता वहाँ से चला गया, जबकि दाजान उसकी कमर को घूरते रह गए। अफशीन जल्दी कर लो, कहाँ मर गई हो? मेरी टांगें दर्द करने लग गई हैं खड़े हो होकर। वो फ़ोन पर अपनी दोस्त पर भड़क रही थी, क्योंकि वो कब से बाजार में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर वो थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। बस यार, मैं 3 से 4 मिनट में तेरे पास हूँगी, बस थोड़ी देर वेट कर ले। दूसरी जानब से अफशीन ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो उसने फ़ोन कट कर दिया। इन अमीरों के भी अजीब चोचले होते हैं। अच्छी भली अमीर है, मगर सस्ते बाज़ारों में से शॉपिंग करने का शौक़ है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते बोली, जहाँ छोटी मोटी कपड़ों और जूतों वगैरह की दुकानें थीं, और वहाँ पर मांगने वाले अलग से अपनी दुनिया बसाए आते जाते लोगों से मांग रहे थे।
اس نے موبائل کو بیگ میں رکھ کر سائڈ پر دیکھا تو ایک مانگنے والی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اے باجی، اللہ کے نام پہ دینا، اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے، مانگنے والی نے اپنے مخصوص انداز میں چہرے پر مسکینیت لاتے اسے کہا، مگر اس نے سر جھکا کر اسے اگنور کیا۔ باجی دے نا، اللہ تجھے بیٹا دے، وہ پھر سے اپنی کشکول کو ہلاتی بولی تو اس بار اردل کا دماغ گھوما۔ کیا بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی ہے، پہلے شادی تو ہونے دو پھر دعا دینا، وہ چڑ کر بولی تو مانگنے والی حیرانگی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ ہیں باجی، واقعی نہیں؟ مانگنے والی نے حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھا تو اردل کا پارا اور چڑھا۔ ہاں نہیں، اس نے ضبط کرتے کہا۔ واقعی نہیں؟ پھر سے پوچھا۔ ارے بابا کہاں نہ نہیں ہوئی ابھی شادی، اب جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ، ورنہ یہ جو کشکول میں 300-400 لیے پھر رہی ہو نا، وہ بھی اٹھا لوں گی، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تو مانگنے والی کانوں کو ہاتھ لگاتی وہاں سے بھاگی۔ اب اس کا اور موڈ نہیں تھا افشین کا انتظار کرنے کا، اس لیے بیگ کو کندھے پر درست کرتے اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے افشین رکشے سے نکلتی دکھائی دی۔ سوری یار، سوری، بس رکشے والا نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتی بولی، تو جو تیرے باپ نے تجھے اتنی مہنگی گاڑی لے کر دی ہے، اس کا اچار ڈالنا ہے تم نے؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تجھے پتا ہے نا، مجھے نارمل لوگوں کی طرح رہنا پسند ہے، عیش و عشرت کی زندگی مجھے نہیں پسند۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس سے، وہ اس کے ساتھ آگے بڑھتی بولی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر تمہیں قدر نہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا وہ تم جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ اردل نے اسے دیکھتے کہا، چل نہ چھوڑ سب باتوں کو، سب سے پہلے کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، پھر شاپنگ کریں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جاتی بولی، جبکہ اردل اپنی بکر سہیلی کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دونوں اپنی شاپنگ پوری کر چکے تھے اور باقی کی شاپنگ کے لیے وہ دونوں انارکلی بازار آئے ہوئے تھے۔ زاری، وہ دیکھو، وہ ڈریس کتنا پیارا ہے، وہ ایک بلو کلر کی میکسی کی جانب اشارہ کرتی بولی، جو سامنے والی دکان پر ہینگ تھی۔ ہاں پیاری تو ہے مگر اس پر کام بہت ہے، وہ میکسی کو غور سے دیکھتا بولا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، ویسے بھی بارات پر کام والی میکسی ہی اچھی لگے گی، وہ خوشی سے بولی۔ اوکے لے لو اگر پسند ہے تو، وہ میکسی کو دیکھ کر بولا۔ ابھی وہ دونوں اس دکان کی جانب جانے ہی لگے تھے کہ ایک مانگنے والی نے ان کا رستہ روکا۔ اے بھائی، اپنا اور اپنی بیوی کا صدقہ ہی دے دے، اللہ تم لوگوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ زابر جو اس مانگنے والی کو دیکھ کر اپنی پاکٹ سے پیسے نکالنے ہی والا تھا، اس کی دعا پر اس کے ہاتھ پاکٹ کے اندر ہی رک گئے تھے، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ کیا بول رہی ہو بہن، دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ عریش نے اس عورت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، میں نے تو دعا دی ہے تم دونوں خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے، نیک اولاد دے، وہ عورت پھر سے بولی تو اس بار زابر کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ ہر جگہ بکواس کرنے کھڑی نہ ہو جایا کرو، بہن ہے وہ میری جسے تم بیوی کہہ رہی ہو، ضروری نہیں کہ مرد اور عورت کھڑے ہیں تو میاں بیوی ہی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، پہلے جو تمہیں میں نے پیسے دینے تھے اب وہ بھی نہیں دوں گا، وہ غصے سے اس پر بھڑکا، جبکہ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی اردل بھی انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ پہچان گئی تھی اس مانگنے والی کو، کیونکہ 2 گھنٹے پہلے وہی اس کے پاس آئی تھی۔ او باجی سن، اپنے تکے ٹھیک کر، بہت خراب ہیں، فضول میں لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں۔ اردل کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہیں سے کھڑی اونچی آواز میں بولی۔ ہائے ہائے، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، وہ عورت اردل کو دیکھ اپنی کشکول کو اپنی چادر میں چھپا کر بولتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اس کے بھاگنے پر اردل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ آپ کون؟ کیا آپ کو بھی اس نے ایسی ہی دعا دی تھی؟ عریش اردل کو دیکھتی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں یار، مجھے تو بچوں کی دعائیں دے رہی تھی، حالانکہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اردل ہنس کر بولی تو جہاں عریش اور زابر اس کی بات پر مسکرائے تھے، وہیں افشین نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ ہیں؟ سچی؟ اس نے یہ دعا دی؟ افشین نے پوچھا۔ ہاں تیرے آنے سے پہلے، چل دفع کر، آجا بہت شاپنگ کر لی، اب گھر چلیں، وہ اس کا بازو پکڑ کر بولتی عریش کو بائے بائے کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کتنی پیاری تھی نا دونوں، عریش زابر سے بولی۔
تم نے ڈریس نہیں لینا؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا بولا۔ ہاں ہاں لینا ہے۔ وہ اس کی جلدی چلو جلدی۔ وہ جلدی سے دکان کی جانب بڑھی جبکہ زابر اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اب مجھے دلی دروازے لے کر جاؤ۔ وہ دونوں ڈریس لے کر گاڑی تک پہنچے تو وہ بولی، کل چلی جانا یار، آج ایک تو دیر ہو رہی ہے، دوسرا تمہیں چچی کے ساتھ دلہن کا جوڑا لینے بھی جانا ہے۔ وہ سارے شاپنگ بیگ ڈگی میں رکھ کر اس کا گال تھپ تھپاتا بولا، ہاں مجھے تو چاچی کے ساتھ بھی جانا ہے، چلو ٹھیک ہے کل چلیں گے ہم۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی بولی، چلو تمہیں پیزا کھلاتا ہوں میرے فیورٹ ریسٹورنٹ کا۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا بولا، اوکے مگر بعد میں گول گپے بھی کھاؤں گی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو زابر ہنس پڑا، اوکے جو حکم میری چوہیا۔ وہ ہنس کر اس کے بال بکھیر کر بولتا، اس کی جانب کا دروازہ بند کرتے اپنی سیٹ کی جانب آیا، جبکہ پیزے اور گول گپوں کا سوچ عریش کے منہ میں ابھی سے پانی بھر رہا تھا۔ داجان لوگ کب آئیں گے؟ نکاح میں ایک دن رہ گیا مگر وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ وہ میں ریمل کو مس بھی کر رہی ہوں۔ وہ بی جان کے کمرے میں جا کر بولی تو بی جان ہنس پڑی، آ جائے گی تمہاری سہیلی آج رات تک، سب لوگ آئیں گے، آخر کو شادی ہے میرے بچوں کی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے اکلوتے بھائی کو نہ بلاؤں شادی پر؟ وہ اپنی الماری سے سونے کے سیٹوں کے باکس نکالتی بولی، بی جان کیا یہ خاندانی زیور ہے؟ وہ ایکسائٹڈ سی بیڈ پر جا کر بیٹھتی، ان ڈبوں کو کھول کر سیٹوں کو دیکھتی، خوبصورت ڈیزائن کے سیٹوں کو دیکھتی بولی، ہاں خاندانی ہے، شادی پر دلہن کو یہی پہنائے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ تمہاری ماں کا تھا، یہ تمہاری چاچی کا ہے، اب زاری کی دلہن اور زیام کی دلہن کا اس پر حق ہوگا۔ وہ اسے گلے کے بھاری سیٹ دکھاتی بولی جن کے ساتھ بھاری انگوٹھی، ایئر رنگ اور ٹیکا بھی تھا۔ واو بی جان بہت خوبصورت ہے یہ، اور یہ کس کے ہیں؟ اس نے باقی کے 2 باکس کو کھولتے پوچھا جن میں سیم سیٹ تھے مگر وہ نیو ڈیزائن کے تھے۔ پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے 3 سیٹ ملے تھے، جن میں سے ایک تمہاری ماں کو دیا، دوسرا تمہاری چاچی کو، اور جو تیسرا تھا اس میں سے میں نے یہ دونوں سیٹ بنوائے تمہارے لیے اور ابرش کے لیے۔ آخر کو میری بیٹیوں کا بھی تو حق ہے میری چیز پر۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی تو عریش نے انہیں کس کر حق کیا، آئی لو یو بی جان، اتنے پیارے سیٹ کے لیے۔ وہ ان کے گال پر پیار کرتی بولی، مگر یہ ابھی نہیں ملیں گے تمہیں، تمہاری شادی پر دوں گی تحفے میں۔ وہ اس کی نیت جان کر بولی، اوہو اس کا مطلب شادی جلدی کرنی پڑے گی۔ بی جان جلدی سے میرا رشتہ ڈھونڈے تاکہ یہ خوبصورت سیٹ مجھے مل جائے۔ وہ سیٹ کو للچائی نظروں سے دیکھتی بولی تو بی جان ہنس پڑی، توبہ کتنی بے شرم ہو تم، چلو اٹھو جاؤ اپنی چاچی کو بلاؤ، میں اسے دوں یہ سیٹ تاکہ وہ پالش کروا لائے۔ بی جان نے کہا تو وہ اوکے باکس کہتی کمرے سے بھاگتے نکلی، مگر بری قسمت کہ پھر سے سامنے سے آتے زیام سے ٹکرائی۔ سوری لالا، زیام لالا سو سوری، وہ جلدی سے بولتی وہاں سے بھاگ گئی۔ سکھا دیں اسے تمیز تھوڑی سی، وہ غصے کو کنٹرول کرتا بی جان سے بولا، بس کر دو تم، خبردار جو اسے کچھ کہا تو۔ بی جان اسے گھور کر بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا، لالا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں شادی کے لیے، میں کیا پہنوں گی شادی پر؟ وہ ڈیرے پر تھا جب اسے ریمل کا میسج آیا جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، کیونکہ ریمل کے پاس ڈھیروں کپڑے تھے مگر اس کے مطابق ابھی بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں میری گڑیا کے لیے؟ اس نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا جس کا جواب 1 منٹ بعد آیا تھا، پتہ ہے میں نے مورے سے کہا مگر وہ کہتی پرانے پہنو، اب بھلا میں اپنے سپر سٹار لالا کی شادی پر پرانے کپڑے پہنتی اچھی تھوڑی لگوں گی۔ میسج کے آگے معصوم منہ والا ایموجی بھی تھا، اوکے میں لے دوں گا تمہیں کپڑے مگر تمہیں میری چوائس کے پہننے پڑیں گے۔ اس نے میسج سینڈ کیا ہی تھا کہ فوراً جواب آیا، ڈن کرے لالا۔ ریمل کی جلد بازی پر وہ ہنس پڑا، اوکے آج ہم جائیں گے لاہور تو کل دوپہر تک عریش تمہیں تمہارے کپڑے دے دے گی۔ اس نے میسج سینڈ کرتے موبائل کو کرتے کی جیب میں ڈال لیا، جبکہ دوسری طرف ریمل کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے لیے شادی کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کپڑوں کا ہوتا ہے۔ سو ریڈرز یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔
اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں جو کہ اسپیشل بھی ہونے والی ہے، تو انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔